आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं मुत्तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और यूम बैनुल-अक़वामी ख़वातीन के मौके पर हमारे साथ आज मौलाना मोहम्मद आबिद हुसैन निज़ामी कामिल फ़िक़ा जामिया निज़ामिया मौजूद हैं। आइए आज के इस मौके पर मौलाना से जानने की कोशिश करते हैं कि मज़हब इस्लाम में ख़वातीन को किस तरह मुक़ाम अता किया गया है, किस तरह उनको दर्जा दिया गया है। मैं आज इस मौजू को इसलिए इंतख़ाब किया हूँ क्योंकि कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जब से 2014 के बाद मरकज़ में हुकूमत की तब्दीली के बाद से जो एक रवैया मुखालिफिन का ये चल पड़ा है कि ये कहने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम में ख़वातीन को मसावियाना हुकूक़ नहीं दिए जाते और इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ सल्ब किए जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के इस दिन की निस्बत से मौलाना से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम में ख़वातीन का क्या मकाम व दर्जा है। मौलाना, मैं सबसे पहले आपका हमारे शो में इस्तकबाल करता हूँ। आप हमारे दरमियान मौजूद थे तो मैं समझा कि गनीमत जानकर इस मौके को कि आज आपके साथ इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। मौलाना, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उन वाक़यात पर नज़र डालें जो दौर जहालत में बेटियों पर ख़वातीन पर मज़ालिम हुआ करते थे और उसके बाद आमद सरकार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हालात में तब्दीली आई उसके मुताल्लिक़ आप हमारे नाज़रीन को तफसील से बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप और हम जुड़े हैं। ख़वातीन इस्लाम के मुताल्लिक़ ये इजलास मुनाक़िद किया गया है। अभी हमारे तक़ी साहब बता रहे थे जिस तरह नाज़रीन मोहतरम अल्लाह और उसके रसूल ने औरत को जो मुकाम दिया है, अगर सारी दुनिया का मुहासरा अगर कर लिया जाए, कौम के एतबार से, मज़हब के एतबार से, कल्चर के एतबार से, या फिर ज़माने के एतबार से, या फिर दुनियावी दौलत के एतबार से, किसी भी एतबार से उसका रिसर्च अगर किया जाए तो इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है शायद ही किसी और मज़हब, किसी और कल्चर में ये मुकाम औरत को हासिल नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, शायद इससे ज़िम्मेदारान हो या नाज़रीन हो शायद कुछ खफा भी हो जाए, तो उससे तो कोई मसला नहीं है, ये तो दुनियावी बात के एतबार से है। मगर जहाँ दिन का मामला होता है वहाँ पर भी मेरा एक रवैया इसी तरह होता है कि मर्ज़ी खुदा उसके रसूल की, खुदा उसका रसूल राज़ी हो जाए, चाहे कोई राज़ी हो या ना हो। पिछले 1 साल से हम जिस मर्ज़ में मुबतला हैं, आज भी कई मुकामात पर वो मर्ज़ अभी परवान चढ़ रहा है, लोग उससे खौफज़दा है। लेकिन याद रखें, ये मर्ज़ कोई और नहीं है। ये मर्ज़ को फैलाने की जो जगह है, उस जगह को इस्लाम ख़त्म करना चाहता है। जो तुम उसको आज़ादी देते हैं, इस्लाम उसको ख़त्म करना चाहता है, और तुम इस्लाम की मुखालिफत में आकर क़ैद व बंद का माना देते हुए तुम उसको आज़ादी दे रहे हैं, और ऐसी बीमारियों में तुम जकड़े जा रहे। यानी औरत को जो पर्दे की पाबंदी दी गई, पर्दे में जो रखा गया, इस बात को याद रख लें। मुसलमान यानी कि मोमिन, अगर कुरान की ज़ुबान में अगर बात करूँ तो मोमिन जी, क्योंकि मुसलमान तो कई हैं जी, हाँ, ईमान नहीं है। इसीलिए कुरान जहाँ अहकाम इस्लाम का जिक्र करना था, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब होना है, या अय्युहल लज़ीना आमनू का इस्तेमाल फरमाया, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं फरमाया। तो ईमान वालों से जहाँ मुखातब होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है या अय्युहल लज़ीना आमनू, तो जब मोमिनीन की बात आई तो मोमिन एक ख़जाना है, मोमिन एक अमानत है, मोमिन एक पर्दे का राज है। इसीलिए इस्लाम ने औरत को हया की चादर बख्शी। वो चादर तत्हीर है, वही चादर उसके माँ बाप की ज़िंदगी का सबूत है, वही चादर उसकी इज़्ज़त की सिफारिश है, वही चादर उसके सर का ताज है, वही चादर उसके जिस्म की हुस्न खूबसूरत को ज़ाहिर करता है, और वही चादर है जो दुनिया की आलूदगी से पाक रखता है।
دنیا کی آلودگی سے پاک رکھتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں ماڈرن زبان میں کہتے ہیں کہ پولوشن، اسے پاک رکھنا. اسی لیے اسلام نے عورت کو اپنا چہرہ ڈھانکنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ اپنا چہرہ بتانے کے لیے. تو چہرہ ڈھانکنا ہے تو اس سے ہوتا یہی ہے کہ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہے تو اس کے جسم کے اندر روڈ پر چلتی ہے، گاڑی پر ہو یا گاڑی میں ہو یا پیدل ہو، تو اس کے جسم میں وہ پولوشن داخل ہوتا ہی نہیں. جب وہ پولوشن داخل ہوتا ہی نہیں تو بیمار ہوتی نہیں تو پھر اس کی آنے والی نسلیں بیمار ہوتی نہیں. پھر جب بیمار اس کی وہ نہیں ہوتی تو پھر اس سے جڑنے والے تمام لوگ بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. تو مطلب بتانا یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اسلام نے عورت کو ہی کیوں اجازت دی، تو مرد کو بھی اجازت ہے. جس قرآن میں عورت کے لیے غض بصر کا حکم ہے کہ اپنی نظر کو جھکا کر چلو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، تو وہیں پر مرد آدمی کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ایسے نہیں کہ عورت کو نیچے نظر رکھنا ہے. اب رہی بات عورت کو پردے میں رکھا جاتا، قید و بند کیا جاتا ہے، تو یہ قید و بند سے مراد کوئی جیل خانے کے کمرے میں بند نہیں کیا جا رہا، چار دیواری میں اس کے بیڈ روم میں اس کو بند کر کے تالا نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ اس کو چہرے کو نقاب سے ڈھانکنے کی وجہ یہی ہے کہ عورت کے اندر جو کیپیسٹی ہے مرد کے مقابل میں اس کی کیپیسٹی کم ہوا کرتی ہے. یعنی اس کے جراثیم اتنے مضبوط نہیں ہوتے جتنے جراثیم مرد کے مضبوط ہوتے ہیں، جو اس کے مقابلے میں عورت سے کئی گنا زیادہ آگے رہتے ہیں. عورت کے جراثیم مرد کے جراثیم سے مقابلہ نہیں کر پاتی، اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ پردے میں رہے تو وہ امراض سے بچ سکتی ہے. تو آج تک ہماری مسلمان عورتوں پر طنز کرتے تھے، تو پھر مجھے یہاں مجبور ہو کر یہ لفظ کہنا پڑتا ہے کہ آج ماسک کے ذریعے ہر مرد کسی قوم کا ہو، کسی کلچر کا ہو، اپنے منہ کو ڈھانک رہا ہے. پھر یہ کیا بات ہے؟ تو یہ پردہ، یہ جو ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے جو آلودگی داخل ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اسلام نے پہلے اس کا شعار بتا دیا، علامت بتا دی، لیکن اس کے بعد ہماری قوم سلجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہماری قوم پر وہ لوگ الجھ رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین محترم، عورت اور لڑکی کا مقام اسلام میں جو دیا گیا ہے اس کو اپنا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے نزدیک اس کو معتبر بنائے. عورت ہے، لڑکی تھی، آج عورت ہے، کل لڑکی تھی، آج عورت ہے، آج چھوٹی بچی تھی، کل جوان، تو پھر پرسوں عورت، پھر شادی شدہ، پھر اس کے بعد صاحب اولاد ہو جائے گی، ماں کہلائے گی. تو اس اعتبار سے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کے مراتب بلند ہوتے رہیں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حال تھا، نبی کے آنے کے بعد کیا حال ہوا. تو ناظرین محترم، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے، ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم مبارکہ سے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے یہ عالم تھا عرب کا، عرب کے لوگ. اسی لیے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی، نہ عرب کو عجم پر فوقیت ہے، نہ عجم کو عرب پر فوقیت ہے. یہ دونوں میدان محشر میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے حساب و کتاب ان کا ہوگا، جنت دوزخ جو فیصلہ ہے. تو عرب کا ماحول یہ تھا کہ وہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفنایا جاتا. آپ نے بارہا سن لیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنی عمریں ہماری ہو چکی اس سے زیادہ مرتبہ ہم نے سن لیا، لیکن کبھی ہم نے سوچا کیوں دفنایا جاتا تھا، لڑکی کو کیوں دفنایا جاتا تھا؟ تو وہ لوگ عیش پسند تھے، خود عیاشی کرنے کے لیے تیار ہوتے، لیکن اپنی بچیوں کو دوسروں کے گھر بہو بنانا انہیں پسند نہیں. چونکہ داماد کے لوگ آئے تو ان کی آہو بکت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ انہیں مہمان نوازی پسند نہیں تھی. یہ صرف اپنا بھرنے کی کوشش میں رہا کرتے. بہرحال دور جہالت تھا، جہالت، بچیوں کو زندہ دفنا دیتے. اللہ بہتر جانے ان کے دل کس طرح پتھر کے بنے ہوئے تھے نہیں معلوم، لیکن زندہ دفنا دیتے. اور لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو ایک عذاب سمجھتے. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر عورت کو، بیچاری ماں کو کوس دیتے ہیں. وہ
ہاں اس کے گھر والوں پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں اولاد خدا کا ایک انمول تحفہ ہے، اور روایتوں میں بتلایا جاتا ہے کہ بیٹی روٹی ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی گھر کا چراغ ہے، بیٹی سے گھر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش پر مایوس نہ ہوئیے۔ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہم بیٹی کی پرورش کیسے کریں گے، اس کی تعلیم و تربیت کیسے کریں گے، پھر جب بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی بیاہ کا خرچہ کیسے کریں گے، آج اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن لوگوں، جب تک تمہارا ایمان خدا کی ذات پر کامل نہیں ہوتا، تم بیٹی نہیں بیٹے اگر پیدا کر لو تب بھی نامراد ہو جاؤ گے، اولاد بھی نہ کرو تو تب بھی نامراد ہو جاؤ گے، اور ساری دنیا کو اگر حاصل کر لو تو تب بھی نامراد ہو جاؤ گے۔ چونکہ خدا کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں، یہ خدا کی دین ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک کہ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لیں ناظرین محترم، بعض لوگ اسی لیے آج دواخانوں میں اس کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی بعض لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ میں جو نومولود اولاد ہوتی ہے عورت کے، اس کے پیٹ میں وہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اگر لڑکا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، لڑکی ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہاسپٹلوں میں بھی اس کو ایک جرم کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل خدا کی نافرمانی ہے، خدا کی نافرمانی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، لڑکیاں ہوتی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ بعض جگہ روایتوں میں بتلایا جاتا ہے کہ جس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے ان کے اچھے اخلاق کے ذریعے ان کو سنوار کر، ان کے اچھے کردار کے ذریعے ان کو سنوار کر جب بیاہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی خوشخبری اسے سنائی دی جاتی ہے کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد پر کوفت نہ کریں، اس ماں کو نہ کوسیں۔ اور اسلام میں جو مقام عورت کو، لڑکیوں کو دیا گیا ہے، یہ میرے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ نے لڑکیوں کا زندہ دفنانا بند کر دیا۔ کیسے بند کیا؟ اس کے بعد یہ بھی ہوتا تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی، جو عورت بیوہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کا سارا چھین لیتا، تو عرب کے وہ جاہل لوگ ان بیوہ عورت کو منحوس، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ خدا کے نظام مداخلت ہے اس طرح کے الفاظ کہنا، خدا کو یعنی اس بیوہ عورت کو منحوس، افلاس سمجھتے، بدگمانی کرتے، شادی بیاہ کے موقع پر سامنے آنے نہ دیتے، بلکہ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ زندہ جلا دیتے تھے۔ وہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے قبر میں، یہاں پر زندہ جلا دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان زندہ عورتوں کو جلانا بند کیا۔ کیسے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا، آپ بیوہ تھیں، آپ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 40 سال کا بچہ 18-20 سال کی بچی سے نکاح کرواتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے معلم انسانیت محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ آپ نے اپنی 25 سالہ نوجوانی کی عمر میں، یہ الفاظ اس طرح نوجوانی کی عمر کے الفاظ اس لیے ادا کر رہا ہوں، جو آج کہتے ہیں نا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کی ذات پر کمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جیسے فلاں فلاں جو کہتے ہیں، تو پھر آپ اس میدان میں اتر کر یہ عمل کر کے بتائیے کہ جہاں نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا، اور خدا کی قدرت بھی دیکھیے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا 11 ازواج مطہرات سے آپ نے نکاح کیا، 11 خواتین اسلام سے، لیکن اولاد صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ایک اور صاحبزادے ہوئے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیوہ تھی، آپ سے نکاح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر وہ رحمت کی چادر پہنا دی۔ یہاں زندہ عورتوں کا جلانا بیوہ بند ہو گیا، پھر وہاں لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عرب اپنے سراہ راست پر آتے رہے، ورنہ ماحول تو یہ تھا کہ یہ تو لڑکیوں کا، عورتوں کا، یہ تو ان کی ذات سے مسئلہ تھا۔ بلکہ یہ بات بتاؤں عرب کی جہالت کی، وہ بالکل ننگا ناچ،
زنا شراب خوری بالکل عام تھی. جس طرح فحاشی اڈوں پہ آج ہم دیکھتے ہیں نا، بس اسی طرح عرب کا یہ ماحول تھا کہ وہ اپنی گھر کی عورتیں سب کے ساتھ اس طرح کے اعمال کرتے، اور یہاں تک کہ گندے اشعار لکھ کر بھی خانے کا اوپر لٹکا دیتے. اتنی جی حالت تھی. بس نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام اعمال کو ختم کرتے ہوئے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، جتنی برائیاں تھیں سب کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے. تو ناظرین محترم، اسلام ایک اتحاد پسند مذہب ہے جس کی ہمیں تربیت حاصل کرنا چاہیے، جس کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے. اسلام عورت کو، لڑکی کو یا کسی اور فرد کو ظلم ڈھانے والے کا نام اسلام نہیں ہے. نہ خدا کی ذات پر اعتراض کریں تو خدا را ہمیں چاہیے کہ اسلام کی پاسداری کریں، اسلام کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا بھی احسان جتلائیں، جتنا بھی احسان کرتے جائیں کم ہے کہ آپ کی احسان پر جو نعمتیں ہم شکر بجا لائیں گے. جس طرح خدا کی ذات کی نعمتوں پر ہمیں شکر بجا لانا ہے، جس طرح خدا کی نعمتوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی طرح نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھی ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ جب اکٹھا نہیں کر سکتے، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا بدلہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے دین اسلام کو بچانے کی کوشش کریں، اور ہر فرد، ہر مومن بندہ بندی اپنے دلوں میں اسلام کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس سے قبل کہ میں ابھی اس پروگرام میں آگے بڑھوں، مولانا سے ایک دو سوال اور لوں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز. آسام کے چنندہ باغات سے چنی ہوئی تازہ دم چائے، ایف کے آسام چائے ہر گھونٹ میں تازگی لائے. ایف کے گولڈ ٹی، ایف کے فیملی مکس ٹی، ایف کے زیفران لیف ٹی، ایف کے گرین ٹی مختلف 4 اقسام میں دستیاب ہیں. شہر کے سبھی سپر مارکیٹس، شاپنگ مال اور کرانہ کی سبھی نمائندہ سٹورز پر دستیاب ہیں. تو پھر دیر کس بات کی، ابھی جائیں اور اپنے گھر لے آئیں. سن 1970 سے عوام کی خدمت میں ایف کے آسام چائے. سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز. وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے. مولانا، ابھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل اور آمد کے بعد خواتین کے عرب میں حالات کے متعلق جانکاری حاصل کی. مولانا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ آج جو معاملات خواتین کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جس طرح سے جہیز کی لعنت آج ہمارے سماج میں ایسا گھر کر گئی ہے کہ آج خواتین اور ہماری بیٹیاں بہوؤں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں کس طرح کے احکامات ہیں جہیز کو لے کر، اور اس طرح جو مطالبات کرتے ہیں بہو بیٹیوں سے، ان کے متعلق کس طرح کے اسلام میں ہدایات ہیں. جی ناظرین محترم، ابھی آپ نے تقی صاحب کے سوال کو سنا، لیکن شاید ہی کوئی اور ہوتے تو جواب کیا دیتے مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میرا جواب تو آپ سنیں گے اگر تو شاید اعتراض بھی کریں گے، کیونکہ ون سائڈ چلنا بھی تو مناسب نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو جب ہم نے پیدا کیا تو اس کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. فلقتحم العقبین فک رقبہ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیا، وہ جسے چاہے اختیار کر لے. ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، اب وہ جسے چاہے اختیار کر لیے. انسان کی مرضی ہے. کیوں انسان کی مرضی ہے صاحب؟ اس لیے انسان کی مرضی بتلائی جا رہی ہے کیونکہ دنیا میں تم جو عمل کرو گے آگے فیوچر میں بھی آپ کو وہی صلہ ملے گا، پھر مرنے کے بعد بھی وہی بدلہ آپ کو دیا جائے گا. اختیار اس لیے آپ کو دیا جا رہا ہے، مگر راستے دونوں بتائے جا رہے ہیں، دونوں راستوں کے دونوں طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی ابھی ہمارے تقی صاحب نے کہا کہ بہو بیٹیوں کے ساتھ جہیز، جوڑا، گھوڑا، گاڑی، یہ تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. تحفتاً کچھ دینا لینا یا
ضروری ہے. جیسے کہ قرآن میں غالباً سورہ مائدہ میں ہے وَإِذَا أُحْيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یعنی جب میں تم میں سے کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس کو اس سے اچھا تحفہ دو. جو تم کو تحفہ دے اس سے اچھا تحفہ تم دینے کی کوشش کرو، جس کی وجہ سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ناظرین محترم جہیز دہیز جوڑا گھوڑا یہ لے کر یہ تو محبت نہیں بلکہ دوریاں ہو رہی ہیں. ایک تو جہیز کے نام پر، دوسرا قرضوں میں مبتلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہیز کی جہاں تک بات ہے یہ اس کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ شادی میں ہم حرام چیز کو شامل کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، ہم سنت پر نکاح کر رہے ہیں. مسجد میں نکاح کرنا ہی صرف سنت نہیں ہے. نوشا کو لے جا کر مسجد میں بٹھا کر نکاح کرنا یہ صرف سنت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے سنت پوری نہیں ہو سکتی کہ نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، اس کے بعد نوشا تیار ہونے کے بعد بارات کے ساتھ جا رہے ہیں بینڈ باجے کے ساتھ. تو بتائیے صاحب سنت کہاں سے ادا ہوئی ہے آپ کی؟ دھڑاڑ یہیں سے شروع. پھر اس کے بعد اس کے اندر انٹرسٹ کا پیسہ شامل کر رہے ہیں. شادی کے پیسے میں جو قرضہ لیا جاتا ہے انٹرسٹ سے، سود پر پیسہ لیتے ہیں. تو پھر کہاں سے رشتے برقرار رہیں گے؟ جبکہ اسلام تعلیم دیتا ہے عقل حلال صدقے مقال کی. جس طرح حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ لوگوں حلال کھاؤ تو زبان سے بھی الفاظ اچھے نکلیں گے اور تمہارے نطفے سے بھی اولاد اچھی پیدا ہوگی. اگر حرام کھائیں گے تو زبان بھی تمہاری خراب، پیٹ بھی خراب، تمہارا نطفہ بھی خراب. تو پھر اس آنے والی نو مولود نسل سے تم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ تمہاری اولاد ایک قابل عالم بنے گی، ایک حافظ بنے گی؟ کیسے توقع رکھتے ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں معاشرے سے سود کو بیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد معاشرے سے بینڈ باجے کا بیکاٹ کرنا چاہیے. اب رہی بات جہیز کی، کہوں گا جہیز کا اسلام سے کوئی کنسرٹ نہیں ہے. بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ معیاری کھانے کا بھی کوئی کنسرٹ نہیں ہے، بڑے بڑے شادی خانے کا بھی کوئی کنسرٹ نہیں ہے. آپ کی جتنی چادر ہے اتنا ہی ہاتھ پھیلانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور جہیز کی بات کرتے ہیں تو مراد یہ کہ جہیز بچی لے کر جاتی ہے اپنے سسرال تو مرد آدمی کی گھر، تو کیا سارے مرد غلط ہیں؟ یہ بھی تو ہمیں سوچنے والی بات ہے. جہیز کے لیے جو مانگ ہو رہی ہے مانتا ہوں مرد غلط ہے، تو پھر یہاں پر وہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے جس طرح. یوں تو جہیز کا ہمیں کوئی واسطہ نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں ناظرین محترم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. جہیز جوڑے کی رقم، معیاری کھانا، اس کے گھر کے کپڑے، ان کے گھر کا کھانا، ان کے لوازمات، ان کا بڑا شادی خانہ لینا، ان کا طرح طرح کی رسمیں کرنا، طرح طرح کے رسموں میں طرح طرح کے اخراجات کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے اعمال کروانا گویا شوہر کے ناقابل ہونے کی ایک علامت تصور کی جاتی ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم پوری بات سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ مول صاحب سے جہیز طرح سے سوال کیا گیا، انہوں لا کے کچھ اور جواب دے دیے. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی کنسرٹ نہیں ہے. اور اسی طرح مہر میں بھی تکرار کرنا یہ بھی لڑکی والوں کا طریقہ نہیں ہے. اور تو اور ہوتا یہی ہے کہ مہر دینا کس کو ہے صاحب؟ شوہر کو دینا ہے، لیکن پوچھتے کس سے ہیں؟ شوہر کے والد سے، یعنی دلہن کے ہونے والے خسر سے، یعنی لڑکے کے جو بھی بڑے ہوتے ہیں سرپرست، والد، تایا، چچا، خالو، ماموں، پھوپھا، بھائی، بہن، بھائی جو کوئی سرپرست ہوتے ہیں کفیل کی حیثیت سے، ان سے پوچھتے ہیں بھائی مہر کتنا باندھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ابھی اسلامی تعلیمات کو ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اسلامی تعلیمات کو جانا نہیں. مہر بھی دیتے ہیں، جب قاضی صاحب کے ذریعے سے مہر آپ کے ہاتھ آتا ہے تو مہر کس کو دیتے ہیں؟ لڑکی کی ماں کو. کیوں؟ وہ مہر لڑکی کا حق ہے، لڑکی کے ہاتھ میں دو بوقت نکاح. جب نقد مہر دیا جا رہا ہے تو بوقت نکاح وہ مہر لڑکی کے ہاتھ میں ہی دینا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اور جہیز صرف لڑکے والے نہیں مانگتے. یہاں تک یہ بات بتلاؤں، بعض مقامات پر ایسے رشتے بھی ہم نے دیکھے، اگر لڑکے والے جہیز کا سرے سے انکار کر دیں
تو فوراً لڑکے پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیوں لڑکے میں کچھ کمی ہے کیا؟ اب کیا کیا کہہ دیتے ہیں واللہ عالم، بہتر جانتے ناظرین محترم۔ یعنی جہیز نہ لیں تو اس کی ذات پر اعتراض، جہیز لے تو پھر اس کی ذات سے لڑائی، یہ دونوں پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جہیز کے لیے جتنا لڑکے والے ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ لڑکی والے بھی ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ ایک مشکل سے 1.5 سال پہلے، جی ہاں 1.5 سال پہلے 2019 کی اواخر میں، اینڈنگ میں ایک شادی میں نے دیکھی، وہ صاحب کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ہر آئٹم ڈبل دیا۔ اب یہ کس کا قصور ہے صاحب؟ یہ کس کا قصور ہے؟ یعنی صرف لڑکے کو قصوروار کھڑا کرنا، لڑکے والوں کو قصوروار کھڑا کرنا جہیز کے نام پر، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے جلا دیا گیا، جہیز کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، جہیز کی وجہ سے وہ وہاں جا کر ڈوب کر مرے، جل کر مرے، زہر کھا کر مرے، زہر پی کر مرے، جو بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والی خبروں کو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل نہ کریں۔ خاص طور سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر کے ذریعے جو خبریں نشر ہوتی ہیں اس پر اپنے کان نہ دھریں۔ کیوں؟ کہ جو چیز مل گئی اس کو ڈال دیتے ہیں، جو چیز مل گئی اس کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں چاہیے کہ اپنے لڑکیوں کی اچھی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں جیسے صحابی رسول کا ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں۔ زار و خطار رو رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے۔ عثمان غنی کا گزر ہوا، بڑے سخی صحابی ہیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، ذو النورین کہا جاتا ہے آپ کو۔ تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کیوں رو رہے ہو؟ کیا غربت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان غنی، غربت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اللہ کی مرضی، اغفر ذنوبی، میں اپنے گناہ پر پشیمان ہوں۔ اللہ اکبر، سوچئے صحابہ ہیں، نبی کے جانثار صحابہ، ان سے کیا گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اغفر ذنوبی۔ تو عثمان غنی مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے، کیوں کہ رب نے جو دولت دی ہے اس کی میں حفاظت کر کر امانت کے طور پر رکھ چکا ہوں۔ تو ناظرین محترم، آج یہ سن رہے ہیں آپ تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے دیں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اولاد میں لڑکیاں زیادہ تھیں، اے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹیوں کو میں نے وہ تعلیم دے دی ہے کہ میری بیٹی جس گھر میں بھی جائے گی تو گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اگر فاقہ ہے تو فاقہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جہیز دہیز کہاں سے لا رہے ہیں؟ خود لڑکی والے بھی جہیز مانگ کر دے رہے ہیں، پوچھنے سے پہلے انٹرسٹ سے پیسہ لا کر دے رہے ہیں، اس لیے رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں، رشتوں میں نااتفاقی ہو رہی ہے، رشتے دوریاں اختیار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے میری بیٹیوں کو وہ امانتیں دے دی ہے اور یاد دلا دیا ہے۔ تو کہا کہ کیا ہے؟ میری بیٹی کو میں نے تعلیم دی کہ بعد نماز فجر سورہ بقرہ کی تلاوت، پھر بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت، پھر بعد نماز مغرب سورہ یاسین کی تلاوت، بعد نماز عشاء سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اتنا نہیں تو کم سے کم روزانہ بعد نماز عشاء سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ واقعہ مکمل 4-5 رکوع ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی تو وہ گھر فاقے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بات یاد رکھیں ناظرین محترم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پابندی سے عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی فاقہ ہمیں نظر آتا ہے، تو وہاں خدا کی ذات پر اعتراض نہ کرنا، وہاں قرآن پر اعتراض نہ کرنا، وہاں کہنے والے عالم کو کوسنا نہیں۔ کیوں کہ بسا اوقات ہوتا ایسے ہے کہ اللہ رب العالمین فوراً عطا کر دیتا ہے، بسا اوقات تمہاری اولاد کے لیے امانت اٹھا کر رکھتا ہے، بسا اوقات تمہاری ایسی دعائیں، ایسے وظائف کو، تمہارے اعمال کو ان ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے، جب میدان محشر میں تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سننے سے، صرف عمل کرنے سے ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
تو سورہ واقعہ کی تلاوت میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد دلا دی ہے. میری بیٹیاں جس گھر میں جائے گی وہ گھر کا فاقہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر فاقہ ہو تو وہ فاقہ ختم ہو جائے گا. فاقہ تو ہوگا نہیں, اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. تو آج بھی ہم اپنی ماں بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں تو جہیز دہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی. اور آخر میں جاتے جاتے پھر یہ بھی بات بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو سٹی انڈیا نیوز کے ذریعے سے, کہ جہاں ہم لڑکوں کو جیسے میں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک صاحب کا, محترمہ کا ویڈیو دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ علماء ذمہ داری لیں, علماء اپنے جمعہ کے خطابات میں کہیں. تو میں نے فوراً اس کا رپلائی دیا کہ محترمہ اور جو ذمہ دار تھے اس سوشل میڈیا کے, کہ آپ ہر جمعہ اپنے ہر نمائندے کو ہر مسجد میں بھیجیں, سنیں عالم کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں. آپ سنتے نہیں, صرف اچھی بات ہو تو اپنے سر سہرا لے لیں, اگر برا وقت آ جائے تو علماء کے سر سہرا باندھ دیں. کوئی خودکشی کر لیے, کوئی جل کے مر گئے, کوئی زہر کھا کے مر گئے, کوئی ٹکر ہو کے مر گئے, کوئی جہیز کے لعنت میں مر گئے, تو علماء اس کے ذمہ دار. اگر اچھے کام ہو تو اپنے سر سہرا باندھیں. ایسا نہیں, جہاں لڑکوں کو جہیز کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں وہیں پر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کسی غریب لڑکوں سے کرا دیں. این آر آئی کو نہ دیکھیں, لکھ پتی کو نہ دیکھیں, گورنمنٹ سرونٹ کو بھی نہ دیکھیں, کیونکہ تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی, دو ہاتھ کا سہارا ضروری ہے. تو خدا را ہمیں دونوں سائڈ دیکھتے ہوئے راستہ چلنا چاہیے, راستے کو اختیار کرنا چاہیے. صرف لڑکی والے ذمہ دار نہیں, لڑکے والے بھی ذمہ دار ہیں, اور لڑکے والوں کو جب مجرم قرار دیں تو لڑکی والے بھی ذمہ دار ہیں. تو بہرحال میں یہ بھی بتا دوں کہ باپ جب ایک بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اتنا قرض کر لیتا ہے کہ دوسری بیٹی کی شادی آتی ہے وہ قرضہ باقی رہ جاتا ہے. پھر اس میں انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے. پھر دوسری بیٹی کی شادی کے لیے پھر انٹرسٹ لیتے ہیں, لون لیتے ہیں, اس میں انٹرسٹ شامل ہو رہا سود, کیونکہ اسلام میں سود لینا اور دینا دونوں بھی ناجائز ہے, حرام ہے. اس کو اپنی شادی میں, نکاح کے سنت عمل میں اختیار کریں گے تو پھر کہاں سے رہے گا. تو بہرحال صرف ایک ہی سائڈ نہیں, دونوں سائڈ سے اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھیں, دنیاوی نظریات کو بھی پیش نظر رکھیں, کیونکہ اسلام میں برابری نہیں بلکہ بڑھاوے کی اجازت ہے, سامنے والے سے حسد کی اجازت ہے. کیسا حسد؟ حسد ایسا ہونا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو, جبکہ حسد سے ممانعت بتائی گئی, لیکن حسد ایک ایسا بھی ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو, وہ حسد کی اجازت ہے. یعنی کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ یہ حسد کریں, انہوں 5 وقت کی پڑھ رہا ہے, میں تہجد بھی پڑھوں گا, میں اشراق بھی پڑھوں گا, میں اوابین بھی پڑھوں گا. تو ایسے اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی آپ کو اجازت ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں آج, 1000 آدمی کی دعوت کرے, میں 2000 آدمی کی کرتا ہوں. نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو, چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے, تم کتنے ہی بلند و مقام پر کیوں نہ ہو, لیکن کبھی بھی اپنے نیچے والے کو دیکھ کر زندگی بسر کرو. اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو, اپنے نیچے والوں کو دیکھو, اوپر والوں کو مت دیکھو. 1000 کرے میں 2000 کر, تو نہیں, آپ 1000 کرے تو آپ 200 کی کرو, 800 کم. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شادی میں جب غریب لڑکیاں آئیں گی, ہماری جہیز دہیز کو دیکھیں گے, ہمارے ڈیکوریشن کو دیکھیں گی, ہماری سوٹ بوٹ کو دیکھیں گے, ہمارے لباس کو دیکھیں گے, تو پھر وہ لڑکیاں کتنا رش کریں گی, کتنا غم کریں گی. اگر کوئی یتیم ہوگی اس شادی میں, کوئی یتیم لڑکی اگر اس مال کو دیکھ لے, اس دلہن کی جوڑے کو دیکھ لے, اس دلہن کے سنگار کو دیکھ لے, اس دلہے کے سوٹ کو دیکھ لے, تو ان یتیم یسیروں کے حال کیا ہوں گے. تو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے ایمان والو. صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اسلام پر تہمت آنے نہ دیں. آپ کچھ بھی کریں, اور بطور خاص میں کہتا ہوں, پھر ایک مرتبہ التجا کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, خاص طور سے جہیز کی لعنت پر ڈوری کے ذریعے سے جو آواز اٹھائی جاتی ہے, جہاں تک ہو سکے اس کو دفن کرنے کی کوشش کریں, دفن کرنے کی کوشش کریں. آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سے عبرت حاصل ہوگی, نہیں, اس سے عبرت نہیں, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ 2014 کے بعد کے جو حالات ہیں, تو اس اعتبار سے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے, جیسا مسلمان عورتوں کو قید کیا جاتا ہے, جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان کے مساوی حق دیے نہیں جاتے. کون کہتا ہے حق نہیں دیا جاتا؟ عزیز صاحب, آپ کسی بھی دارالفتہ میں آئیے, کسی مکتب فکر کا ہو, آپ کسی دارالفتہ میں آئیے, جتنا حصہ مرد بچے کو دیا جاتا ہے اس کا بالکل آدھا حصہ عورت بچے کو دیا جاتا ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے.
بالکل غلط رجحان ہے لوگوں کا، اور اسلام کے نام پر حرف لانے کی ایک ناپاک ان کی سازشیں ہیں، ان ناپاک سازشوں کو روندنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات جہاں ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنے علماء سے اس کو رجوع کریں۔ جہاں ہم نکاح کے ایجاب و قبول کے لیے قاضی کو طلب کرتے ہیں، قاضی کے بغیر ہمارا نکاح نہیں ہوتا، جبکہ خطبہ نکاح ہمارے پیر و مرشد پڑھ لیتے ہیں، دعا ہمارے امام صاحب کر لیتے ہیں خطبہ نکاح کی، پر بھی نکاح کمپلیٹ نہیں کہلایا جاتا جب تک کہ بکلیٹ نہیں ملتی۔ بکلیٹ آپ کے قاضی صاحب دیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ایسے معاملات پیچیدہ ہو تو اپنے علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اپنے قاضی صاحبان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر دستک دیں، بلکہ ان غیر مسلموں کے دروازے پر، کورٹ کچہری پر نہ جائیں، جہاں جا کر تم جیت حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ذلیل ہونے کی سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں۔ اگر تم جیت بھی رہے ہو تو خدا را ہمیں چاہیے کسی اعتبار سے اپنے علماء کے پاس رجوع ہو کر اپنے معاملات کو حل کر لیں، تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، مرنے کے بعد ہماری قبر کی زندگی بھی کامیاب و کامران ہوگی، اللہ اس کے رسول کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کس طرح ہمیں آج مولانا محمد عابد حسین نظامی صاحب سے یوم خواتین کے موقع پر اسلام میں خواتین کے درجات اور موجودہ حالات میں دہیج کی لعنت کے متعلق، خواتین پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے متعلق مولانا کے زرین خیالات سے سرفراز ہونے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین بھی اس سے پوری طرح مستفید ہوئے ہوں گے۔ میں مولانا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے گناہ گو مصروفیت کے باوجود ہمارے چینل پہنچ کر، ہمارے اسٹوڈیو پہنچ کر ان زرین خیالات سے ہمیں روشناس کروایا۔ امید کہ آئندہ بھی اسی طرح مختلف عنوانات پر مولانا سے ثمرآور گفتگو جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔